पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत। कलाम खुदा में से हम देखेंगे पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत ही कलाम खुदा में से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपने रहनुमाई के लिए इसे अपने दिलों में लेकर जाएंगे। जी पढ़िएगा। पाक कलाम में कुछ यूं लिखा है, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो। आमीन। आमीन। सबके आमीन। सब लोग बैठ जाए, तशरीफ रखिए। पौलुस रसूल हमें यहाँ पे कुछ सिखा रहे हैं। आमीन। मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ था और खुदा मेरे ज़हन में एक बात डाल रहा था कि पहले खिदमत जो थी वो बड़ी मुश्किल थी, अब खिदमत बड़ी आसान है। आमीन। अब जो खिदमत है, यानी कि अब जो खुदा के लोग खिदमत करते हैं, जो खुदा का कलाम सुनाते हैं, खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, उनके लिए अब बड़ी आसानियां हैं, सहूलतें हैं। पहले जब खुदा के लोग कलाम सुनाने के लिए जाते थे, कोई माइक नहीं होता था, कोई साउंड नहीं था, लोग बगैर माइक के जो है वो कलाम सुनाते थे, गीत गाते थे, वर्शिप करते थे। अब खुदा ने हमें ये सहूलत दी है। और पहले लोग क्या करते थे, पैदल सफर करते थे और दूर दूर तक जाकर खुदा का कलाम सुनाते थे। पहले चर्च बिल्डिंग नहीं थी, लोग घरों में बातें करते थे और लोगों को जिन जिन लोगों को पता चलता था वो उन घरों में जाते और जाकर इबादत करते थे। खुदा उनके लिए मुहैया करता था। पहले लोग ईमानदार थे, वफादार थे, खुदा के साथ चलने वाले थे। अब लोग जो हैं उनके अंदर ईमानदारी नहीं है, वफादारी नहीं है, खुदा के साथ चलने वाले लोग बहुत कम हैं। जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं उनके अंदर तड़प होती है। पहले लोग जो थे ना मौसमों की परवाह करते थे, ना ही किसी चीज की परवाह करते थे, बल्कि उनका एक ही ध्यान होता था कि हमने जाकर खुदा का कलाम सुनना है और खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना है। अब लोग इस साइड पे नहीं आते, अब लोगों के ज़हन में ये बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो है खुदा से दूर हो गए। कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है? उम्मीद में खुश रहो, मुसीबत में साबर रहो, दुआ करने में मशगूल रहो। यानी कि हमारी उम्मीद जो है वो हमारा खुदा है, और जब हम अपनी उम्मीदें खुदा के साथ लगाते हैं तो वो हमारी हर उम्मीद में हमारी मदद करता है। जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा गया, खुदावंद में मसरूर रहे तो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। और मुसीबत में साबर रहना है। जिस तरह साबर अय्यूब की तरफ हम देखें, मुसीबत थी, प्रॉब्लम थी, मुश्किलातें थी, लेकिन उसने खुदा के खिलाफ कोई बात नहीं की। आज हम पे थोड़ी सी मुसीबत आ जाए हम परेशान हो जाते हैं, हम खुदा के खिलाफ ही बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है? मुसीबत में साबर रहना है, मुसीबत में जो है वो सब्र करना है और खुदा के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि मुसीबतों को, परेशानियों को दूर करने वाला हमारा खुदा है, मुश्किलातों से निकालने वाला हमारा खुदा है। और ये कैसे होगा? कलाम मुकद्दस में लिखा गया, दुआ करने में मशगूल रहो। आज हम दुआ ही तो नहीं करते। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम दुआ ही नहीं करते। हम और कामों में लगे रहते हैं, लेकिन दुआ के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता।
اسی لیے کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ دعا کرنے میں مشغول رہو. ہمیں کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارا دل خدا کے ساتھ لگ جائے گا تو ہم دعا کرنے والے بھی بن جائیں گے. جب ہم خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. آمین، ہلیلویا. سو میرے عزیزو، پولس رسول بڑی خوبصورت یہ باتیں لکھتا ہے، تو ہمیں اس بات پہ دھیان کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. لوکا رسول کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کے 28ویں آیت دیکھیں گے. جی پڑھیے گا. لوکا رسول کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت. اس نے کہا ہاں، مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خداوند کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. آمین. اب یہاں پر بات بتائی گئی، یسوع اس بات کو بتا رہے ہیں. شاگردوں نے سوال کیا، لیکن یسوع نے کہا مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں. سنتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں. صرف سننے کی بات نہیں ہے، کلام تو ہم سنتے ہیں. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، کوئی ٹی وی چینلوں پہ بھی دیکھتے ہیں کلام سنتے ہیں، موبائل فونوں پہ بھی کلام سنتے ہیں. لیکن کلام کیا فرماتا ہے؟ مبارک ہے وہ جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. کلام تو سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. سب سے مشکل کام یہی ہے. سننا، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے. جب مسیح کے کلام سے، خدا کے کلام سے ہم سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر عمل نہیں کرتے ہم. خدا کے کلام پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. جب عمل کریں گے تو پھر برکت ہے. عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر زندگی میں ہماری جو ہے وہ کامیابی نہیں ہے. کلام تو ابھی پتہ نہیں کتنے لوگوں تک ہماری آواز جا رہی ہے، لوگ کلام سن رہے ہیں. کتنے گھروں تک ہماری آواز جا رہی ہے، لوگ کلام سن رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ ان کے اندر عمل نہیں ہے. جب عمل ہوگا تو پھر برکت ہے، عمل نہیں تو کچھ نہیں ہے. تو آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، یعقوب کا خط دیکھتے ہیں، پہلا باب اس کی 18ویں ہے. یعقوب پہلا باب اس کی 18ویں ہے. جی. اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں. آمین. اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کیا کیا ہے؟ کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا ہے. خدا نے اپنی مرضی سے آدم کو بنایا. خدا نے کہا آؤ ہم آدم کو بناتے ہیں. جب آدم کو بنایا، اس کو جیتی جان کیا، پھر اس نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اس کے لیے مددگار بھی پیدا کیا. تو میرے عزیزو، کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں. ہم پہلے پھل، آدم اور حوا پہلا پھل تھے. خدا کی مرضی کے مطابق خدا نے اپنی مرضی سے انہیں بنایا. تو میرے عزیزو، جب خدا نے آدم کو بنایا ہے تو اس نے اسی لیے بنایا ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے. تو عبادت کرنا ہم پہ واجب ہے. ہم دعا نہیں کرتے، ہم عبادت نہیں کرتے، ہم خدا سے دور رہتے ہیں، ہم خدا کی حضوری میں نہیں آتے. جب ہم خدا کی حضوری میں نہیں آتے تو پھر خدا جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، رومیہ 10 باب اس کی 13ویں ہے. رومیہ 10 باب اس کی 13ویں ہے. کلام خدا میں سے دیکھیں گے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا. نجات کسی اور کے وسیلہ سے نہیں ہے.
نجات صرف اور صرف ہمارے خداوند کے پاس ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ اور کلام مقدس میں لکھا گیا تو اپنے منہ کو خوب کھول اور میں اسے کیا کروں گا؟ برکتوں سے بھر دوں گا۔ جب ہم اپنے منہ کو کھولیں گے تو پھر برکت پائیں گے۔ یوحنا کی پہلا یوحنا اس کا دوسرا باب ہے، اس کی 19 پڑھے نا، تو اس میں لکھا ہے جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ ابھی تک تاریکی میں ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ میں تے بڑا ہی خدا دا بندہ ہوں، میں تے بڑی عبادت کرنا، میں تو بہت خدا کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن کیا ہے کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں، جیڑا کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں چل رہا ہوں، میں نور میں ہوں، اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، اپنے بھائی سے اس کی بنتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک تاریکی میں ہے، وہ ابھی تک پرابلم میں ہے، وہ ابھی تک مشکلات میں ہے، وہ ابھی تک پریشانی میں ہے، کیونکہ اس نے اپنے خدا کی بات کو تو سنا نہیں ہے، اس نے خدا کے کلام پر تو دھیان کیا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ خدا کے حضور میں آنا ہے۔ اگر ہم نور میں چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے نور کی بات کو ماننا ہے، اور ہمارا جو نور ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے۔ جب نور میں چلیں گے تو پھر برکت پائیں گے۔ اور اگر ہم اپنے بھائی سے دعوت رکھتے ہیں، اپنے بھائی سے ہماری ناراضگی ہے، تو پھر ہم تاریکی میں ہیں۔ کلام مقدس ہمیں یہ فرماتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بھائی سے دوستی، اپنے بھائی سے جو ہے وہ صلح کرنی ہے، تاکہ ہم تاریکی میں نہ رہیں بلکہ نور میں چلیں، اور نور میں چلنے والا کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا۔ ہاللیلویا! جو نور میں چلتے ہیں وہ ٹھوکر نہیں کھاتے، روشنی میں چلنے والے کو ٹھوکر نہیں لگتی۔ اور ہمارا یسوع، ہمارا خدا جو ہے وہ ایک نور ہے، وہ روشنی ہے، اور وہ ہمیں گرنے نہیں دیتا بلکہ وہ ہمیں سنبھالتا ہے اور ہر پریشانی سے نکالتا ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے، اس بات پہ دھیان کرنا ہے۔ کلام مقدس میں ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ دعا کرنے میں کیا کریں؟ مشغول رہیں۔ جب دعا میں مشغول رہیں گے تو کبھی بھی ہم تاریکی میں نہیں چلیں گے۔ یہ مشکل کام ہے، یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ ہم دعا میں مشغول رہیں، لیکن جن لوگوں نے اس بات کو اپنا لیا، جن لوگوں نے اس بات پر دھیان کر لیا، انہوں نے برکت پائی ہے۔ حنا کو ہم دیکھتے ہیں، اس نے دعا کی طرف توجہ کی کہ مجھے دعا کرنے کی ضرورت ہے، میرے اندر کمی ہے یہ، تو جب اس نے اس بات پر غور کیا تو اس نے برکت لے لی۔ آمین! اس نے کیا کیا؟ برکت لے لی، کیونکہ اس نے دعا کی، اور جب دعا کی تو برکت اس کو مل گئی۔ تو جب دعا ہی نہیں کریں گے تو برکت کیسے ملے گی؟ صدرک مصر و عبدالرجو نے دعا کی، وہ پہلی دعا کر رہے تھے، اور اس نے کہا کہ اگر ہمیں بھٹی میں بھی جانا پڑے گا تو ہمارا جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ہمیں بچانے کی قدرت طاقت رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب ہم دعا میں مشغول رہیں گے تو ہم ان ساری مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ مصیبتیں آئیں گی، یہ نہیں کہ مصیبتیں نہیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن ہمارا خدا ہمیں ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے بچائے گا۔ یہ آپ سب مت سوچیں کہ میں پادری بن گیا ہوں، میں خادم بن گیا ہوں، میں جو ہے وہ ایونجلسٹ بن گیا ہوں، اور مجھے اب کوئی پرابلم نہیں آئے گی، اب مجھے کسی بات کی جو ہے میں اب کسی مصیبت میں نہیں پھنسوں گا۔ لیکن سب سے زیادہ پرابلم میں خدا کے لوگ آتے ہیں، کیونکہ ابلیس ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ ابلیس سب سے زیادہ تنگ جو کرتا ہے وہ خدا کے لوگوں کو کرتا ہے۔ خدا کے لوگوں کے پیچھے وہ چڑھا رہتا ہے کہ کب اس کو گراؤں، کب اس کو گراؤں، اور وہ اسی تگ و دو میں رہتا ہے کہ میں اس کو گراؤں، اور خدا اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو گرنے نہیں دیتا۔ اس لیے ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے، دھیان کرنا ہے، تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر لیں۔ کلام مقدس میں لکھا گیا اور تم اس کا مقابلہ کرو گے اور تمہارے آگے سے بھاگ جائے گا۔
تو جب ہم ابلیس کا مقابلہ کریں گے تو پھر ہم بچ جائیں گے. مقابلہ کرنے کے لیے دعا میں مشغول ہونا پڑے گا. مقابلہ کرنے کے لیے دعا میں مضبوط ہونا پڑے گا. جب دعا میں مضبوط ہوں گے تو پھر برکت ہے. روزہ اور دعا اس لیے ہم رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنے ہر کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں اور خدا کے ساتھ ہم جڑے رہیں. ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم دعا کریں, ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم روزہ رکھیں, ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی حضوری میں آئیں. اور لیکن جب ہم اس کا مقابلہ کریں گے تو پھر خدا کے حضور میں بھی آئیں گے, دعا بھی کریں گے, روزہ بھی رکھیں گے اور خداوند سے برکت بھی لیں گے. ہلیلویا ہلیلویا. سو میرے دوستو, آج کا جو خوبصورت کلام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے دعا میں مشغول رہنا ہے, دعا کرتے رہنا ہے, دعا کو چھوڑنا نہیں ہے. جب دعا کریں گے تو پھر برکت آئے گی. دعا ہماری اسٹرینتھ ہے, دعا ہماری طاقت ہے, دعا ہماری قوت ہے. دعا میں مشغول رہنے کی ضرورت ہے. دعا میں مضبوط بنے تاکہ ہمارا خدا ہمیں برکت دے. خدا اس کلام کو ذرا سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.